बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके साथ मदीहा अल्मास खान। और आज किसी तारीफ के मुहताज नहीं है, आप देख रहे हैं और इनको आप वैसे टीवी पे तो सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं और इनके तबसरे और तजिए जो हैं वो उनसे आप मुस्तफीद होते रहते हैं और बड़ी अंदर की खबर देते हैं और हमेशा बड़ी खबर देते हैं। आज सईद काजी साहब मेरे साथ हैं, शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सर। आज आपने टाइम निकाला है तो मैं चाहती हूँ कि आपसे हम जानें कि हमारी इकोनॉमी, हमारा मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है। यही जानने के लिए आज आपके पास मौजूद है मैं। सर ये बताइएगा, सबसे पहले तो मैशत के बारे में जानना चाहती हूँ। ये बढ़ती हुई महंगाई, हर बंदा, हर पाकिस्तानी परेशान है इस महंगाई की वजह से और ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या हमारी इकोनॉमी, हमारी मैशत जो है इसको ब्रेक लगेगी इस महंगाई को या नहीं आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, जिस तरह इंसान को बीमारी लगती है इस तरह मैशत को भी बीमारी लगती है। मैशतें बीमार होती हैं और खासतौर पर सरमायादाराना निजाम में तो बहुत बीमार होती हैं। तो इसको आप अंग्रेजी में स्टैगफ्लेशन कहते हैं, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन का मतलब है कि पैदावार रुक जाती है, कीमतों में इजाफा नहीं रुकता। तो इस वक्त हम स्टैगफ्लेशन में से गुजर रहे हैं, तो उसमें रन अवे इन्फ्लेशन है इस वक्त। और जो इकॉनमी का जो है उसमें जो सबसे मुश्किल यानी जो तकलीफ दे बात यह है कि रियलाइजेशन नहीं है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव की लड़ाई हो रही है और जो है एस्टैब्लिशमेंट या जो है इमरान खान साहब का जो आपस में तनाजा मुबैना तौर पर हो रहा है, तो फोकस मैशत पे है ही नहीं और असल चीज मैशत है। तो उसमें जो सबसे परेशान कुन चीज है वो ये है कि मतलब मरीज फौत हो रहा है, यहाँ पड़ा है आपके सामने माशाल्लाह और वो ले रहे हैं और जो उसके ऊपर लवाकिन बैठे हुए हैं वो एक दूसरे का गिरबान किसी और वजह से पकड़ के बैठे हुए हैं। तो जी हमें और मुझे इसमें ये और मायूसी में मुब्तला होती है कि इतना सिनिसिज्म, इतना सिनिकल कोई रूलिंग एलीट हो सकती है कि आपकी पूरी मैशत दुनिया में मैं कल मुल्क से बाहर से आया और मैंने देखा, अपने रुपए की हालत भी देखी और अपने पासपोर्ट की औकात भी देखी। मैं कल अपने शो में भी ये बात करूंगा। मगर क्या है, क्योंकि अब ये आती है बात किसकी वजह क्या है। मिसाल के तौर पे महंगाई को इतना बड़ा मसला है, शहबाज शरीफ साहब के लिए मसला है, बिलावल के लिए मसला है या जरदारी साहब के लिए मसला है, उनके तो मसले ही और है। इमरान खान के लिए या इमरान खान के लिए मसला है, उनके तो मसले ही कोई और है। तो बात यह है कि ये वो जब तक आपके हुक्मरानों के, आपके लीडरों के मसाइल एक नहीं होते। इस वक्त पाकिस्तान में दो मैशतें चल रही हैं। एक मैशत सरमायादारों की, हुक्मरानों की है, जो सरमायादार भी हैं, हुक्मरान भी हैं, ताकत में भी हैं, ताकत के ऐवानों पे काबिज भी हैं। एक मैशत मेरी और आपकी है। तो ये दो मैशतें। अब सवाल यह है कि इनमें से बजट वक्त दोनों मैशतें ऊपर नहीं जा सकती। अगर इन खाने पीने वालों की मैशत ऊपर जाएगी तो हम गरीब अवाम की नीचे जाएगी। तो जब तक हम इनकी मैशत को पकड़ के तारीख के किसी कूड़ेदान में नहीं फेंकते, गरीब आदमी का कुछ नहीं बनने वाला। तो वो कौन फेंकेगा तारीख के कूड़ेदान में? अवाम नहीं। वो इमरान खान ने एक कोशिश की थी, अदना सी कोशिश, तो ये सारे इकट्ठे हो गए। देखिए, मैं इमरान खान साहब के हवाले से उनके सामने भी ये बात कर चुका हूं कि ना उनकी बेपनाह पॉपुलैरिटी है और उसकी वजह शायद उनकी कुछ जात का कुछ हिस्सा हो या ना हो, लेकिन माजी के हुक्मरानों के जो जराइम है अवाम के खिलाफ, उसका रद्द-ए-अमल इमरान खान है। इमरान खान के अंदर, मैं तो खान साहब को सामने मैं बैठे हुए उनसे अर्ज किया था कि ये जो आपकी हमाद साहब और ये जो आपकी टीम है, खुदा के ये इस मैशत की बीमारी का इलाज करें, ये बीमारी की शनाख्त भी कर सकते हैं और अगर ये बीमारी की शनाख्त कर सकते हैं, कर भी लें, तो इनमें इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि कहें भाई ये बीमारी है। क्योंकि जब आप बीमारी की शनाख्त करेंगे तो ये नफ्स से टकराना पड़ेगा, आपको आलमी माशी साम्राज्य से टकराना पड़ेगा। तो ये तो खुद उसके निके बच्चे मुड़े हैं, ये क्या करेंगे? तो फिर खान साहब जो है वो फिर चेंज, देखें हमारे मुल्क में सिस्टम तो ऐसे ही चलता हुआ है ना, वो फिर बाहर से तो कोई लोग नहीं देखे आएंगे वहां, या फिर वो किस तरह से ये चेंज आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है? मैं इसके चेंज की, मैं एक आपको खान साहब ने बाहर आज ट्राई तो की थी, मैं एक चेंज की मैं आपको बात बता देता हूं। बात यह है कि एक चेंज और आ रही है जिसको हम देख नहीं रहे। वो जैसे अभी आप आई थी तो अभी ये लगा की सेटअप, तो मैंने टेड ग्रांट को कोट किया था कि इट इज एन इंसल्ट टू अ रेवोल्यूशनरी टू बी सरप्राइज्ड बाय इवेंट्स, दे शुड प्रिडिक्ट देम इन एडवांस। मैं आज एक और चीज प्रिडिक्ट कर रहा हूं और मैं वो ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि इसके अवाम में एक हलचल है। रोजाना बंद होती फैक्ट्रियों के बाहर मजदूर खड़े हैं जिन्हें एक सेकंड की स्क्रीन नहीं मिलती। मैं अपने टीवी प्रोग्राम में भी उनको नहीं लेके आता और नीचे
جو زمین کے نیچے دھمک ہے وہ آ رہی ہے کہ لوگ اب نکل رہے ہیں باہر. جب آپ لوگوں کے گھروں میں سے عافیت نکال دیتے ہیں، جب انہیں گھر کے اندر بھی موت نظر آتی ہے اور باہر بھی موت نظر آتی ہے، تو پھر وہ باہر آتے ہیں، وہ آئیں گے، وہ آتے رہتے ہیں. اور یہ لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ نہیں آتے. میں گنوا سکتا ہوں آپ کو اپنی انگلیوں پہ. 1946 میں آئے، 18 فروری کو آئے. اس کے بعد 1968 5 نومبر کو باہر آئے جب ایوب خان کی آمریت کو اڑا کے رکھ دیا. اس کے بعد اپنا 1986 10 اپریل کو جب بے نظیر آئی تو لوگ باہر نہیں آئے. اور یار ہم تو باہر آ جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں کرتے، اوپر جا کے سودا کر لیتے ہو، ایک دسترخوان میں بیٹھ کے روٹی کھانی شروع کر دیتے ہو. ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے اتنے بندے مارے گئے، ہمارے اتنے بندے زخمی ہو گئے، ہمارے اتنے بندے اندر ہو گئے. تو اس لیے لوگ مگر وہ باہر آئیں گے. اس وقت جو پاکستان کی تحریک اور دنیا بھر کی تحریک ہے، ابھی فرانس میں 35 لاکھ لوگ بندے باہر تھے میکرون کے خلاف، جس نے میکرون کا پریزیڈنٹ ہے، جس نے ریٹائرمنٹ کی عمر کو 62 سے 64 کیا، تو وہ سرتاپا احتجاج بن کے اسے واپس لینا پڑا. برطانیہ میں اس وقت ایک کے بعد دوسری اسٹرائک کے وہ تو ٹھیک ہے سر، میں آپ کا پوائنٹ جو ہے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اگر خان صاحب جو صرف عوام کی طاقت کے بل بوتے پہ تو نہیں نفی کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی طاقت ہے خان کے ساتھ. عوام کی طاقت ہے، لیکن عوام دیکھو سماج میں ایک ریولوشنری انرجی پیدا ہو چکی ہے، سماج چارج ہو چکا ہے. اب اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. دیکھو انجن ہے، ریل کا انجن ہے، ریل کا انجن ہے وہ بھاپ سے چلتا ہے. اگر انجن نہ ہو اور بھاپ ہو تو بھاپ ہوا میں تحریر ہو جاتی ہے، اور انجن ہو اور بھاپ نہ ہو تو انجن کھڑا رہتا ہے. یہی تعلق ہے تبدیلی کا اور انقلاب کا کہ آپ کو ایک پارٹی چاہیے، ایک لیڈر چاہیے، اور سماج میں جو ایک ریولوشنری انرجی ہے جو بھاپ ہے وہ انجن آگے لے کے چلتا ہے. لیڈر تو سارے اکٹھے ہو گئے ہیں نا، وہ سارے نااہل کرانے پہ تلے ہوئے ہیں. لیڈر تو یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو مروانا بھی چاہتے ہیں، وہ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ہی جو ہوپ ہے، جو ایک ہی لیڈر ہے جس کی طرف آپ اور بلکہ عوام کی بھی امید ہے، کیسے بچا سکتے؟ دیکھیں میں ایک بار فکر دوسری دفعہ دہرا دیتا ہوں، کہیں اور بھی کہا ہے کہ عمران خان سے نہ ڈریں اس سے جو عمران خان کے بعد آئے گا. عمران خان تو سسٹم کو بچانا چاہتا ہے، اس کے سسٹم کے رہتے ہوئے اسٹیٹس کو نہیں توڑنا چاہتا. اگر ادھر جو ہے وہ سرمایہ دار بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی میں یا اس میں مسلم لیگ نون میں، تو ادھر کیا داؤد رزاق صاحب نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں پہ جو جہانگیر ترین صاحب نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں پہ خسرو بختیار نہیں بیٹھے ہوئے. تو میرا کہنا یہ ہے، اور یہ بڑی انپاپولر بات میں کر رہا ہوں، ابھی لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو میرے ساتھی دوست ہیں، کہ بات یہ ہے کہ یہ چاروں پارٹیاں ایک طبقے کے مفادات کی نگرانی کرتی ہیں. وہ کون ہے؟ سرمایہ دار. غریب کی کون بات کرتا ہے؟ تو یہ ایک فیز ہے، یہ فیز جلدی جائے گا. پہلے مجھے نہیں لگتا تھا، لیکن اب جو زمانے میں اتنا بڑا ریسیشن اس سیارے سے ٹکرایا ہے کہ امریکہ بہادر میں بھی یاد گرفتار کرنا پڑ گیا ٹرمپ کو. ان کے نظام کی اوقات تو دیکھو. ایک پریزیڈنٹ جو 4 سال پریزیڈنٹ رہا، وہ قید ہے، اس کو 35 یا 25 مقدمے چل رہے ہیں. آپ یہ امریکہ اور پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن بائی اینڈ لارج یہ سملیرٹیز کیا بتاتی ہیں کہ یہ پورا نظام ایک جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایک سینائل ڈکے میں ہے، یہ لاغر ہو چکا ہے، اس میں تبدیلیاں چاہیے. مگر بات کیا ہے کہ یہ جو اشرافیہ ہے یہ چمٹی ہوئی ہے، اس بیہودہ نظام سے چمٹی ہوئی ہے، کیونکہ جنہیں پتا ہے کہ یہ نظام نہ رہا تو یہ نہیں رہیں گے. مجھے تو میں ایک بات بتائیں آپ کو مدیرہ، مجھے یہ بتائیں، یہ جو لوگ رات کو خواب دیکھ کے سوتے ہیں، ہائے میرا بچہ وزیر اعلیٰ بنے گا، وزیر اعظم بنے گا، ان کے پیچھے اس مال کی طاقت ہو تو یہ 25,000 کی نوکری مجھے سماج میں لے کے دکھا دیں. ان کی اوقات پتہ چل جائے ان کو کہ یہاں بیتتی کیا ہے. آپ بھی نوکری پیشہ ہو، میں بھی نوکری پیشہ ہوں، ہم نے زندگی جیسے گزاری ہمیں پتہ ہے. تو اس لیے یہ لوگ ہیں، یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہمارے اوپر ہونا، یہ ہمارے وزیر اعظم ہونا، ہمارے صدور، یہ جو بیکاز سارا جو الیکٹرل پروسیس ہے یہ سارا 2 نمبر ہے. خاقان عباسی کہتے ہیں یار ہمارے سارے الیکشن 2 نمبر تھے، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ کے گئے. خاقان عباسی سب کہتے ہیں یار احتساب نہ کرو، اس طرح احتساب کی تو ساری اسمبلی اندر ہوگی. وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا فیز آ چکا ہے کہ یہ نظام اب 1 انچ آگے نہیں چل سکتا. یہ روز ایک منصوبہ بناتے ہیں، روز ٹوٹتا ہے. اب یہ ٹیکنوکریٹ کی بات کریں اور نظام کو بدلنے کی بات کرو، تو میں یہاں ملکیتی رشتوں کو بدلنے کی بات کروں، ذرائع پیداوار کی سرے نو تقسیم کرو. اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہوا ہے آرٹیکل 38D ہے، 3 ہے، اور ہیں شکیں جس میں ہمارے رائٹس ہیں کہ غریب کوئی نہ ہو، علاج مفت ہو، تعلیم ریاست نے دینی ہے، مکان ریاست نے دینا، یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. ان تمام شکوں کو سسپینڈ کیا ہوا ہے. لیکن جو ان کی شکیں ہیں جس کے تحت حکمران پر وہ ہیں
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ عمران ایک درمیان کا فیز آیا ہے، یہ فیز رہے گا کچھ عرصے تک، اور یہ ہمیں انہوں نے آرے لگایا ہوا ہے، عمران فتنہ عمران فتنہ عمران نہیں ہے، یہ نیچے جو منیاری کی دکان فتنہ ہے میرے لیے، وہ دال کے بھاؤ میرے لیے فتنہ ہے، اور اچھا اور اس کے مالک کون ہے؟ مزے کی بات، تیل مہنگا ہوگا، اچھا جی شوگر مہنگی ہوگی، شوگر کی 5-7 ملیں تیری اپنی ہیں اور وہاں پہ شوگر مہنگی ہوگی، یعنی شوگر کی ملوں کے بھی مالک ہیں، شوگر کی قیمت کا مرثیہ اور ہوا بھی پڑتے ہیں، اور اس کا پرافٹ بھی گھٹے جاتے ہیں، تو یہ فراڈ عوام کے سامنے اب ظاہر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ جوڈیشری کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، پی ڈی ایم کے جوڈیشری کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، یہ مریم بی بی جو کر رہی ہیں ابھی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے، جو عدالتی جو بھی یہ بینچ کا فیصلہ آیا تھا کہ الیکشن کرائے جائیں پنجاب کے اندر، تو اس سے تو مسلسل انکاری ہیں، پی ڈی ایم تو کب اصلاحات لے کے آ رہی ہیں، اصلاحات پہ کیا گئی، مطلب خود چینج نہیں ہونا، سسٹم کو چینج کر دینا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تمام فیصلے ٹھیک ہیں جو پاکستان میں اس وقت 2-3 بڑے مالیاتی مفادات ٹکرا رہے ہیں سیاست کے بیس میں، 2-3 بڑے مالیاتی مفادات ٹکرا رہے ہیں۔ اچھا اب امن کے زمانے میں یا جب معیشت کا ابھار ہوتا ہے یا معیشت اوپر جا رہی ہوتی ہے سرمایہ داری کی، تو ایک سیمبلنس رہتی ہے، ریسپیکٹیبلٹی، جج صاحب کی عزت ہوتی ہے، خوف آتا ہے جج کے گزرتے ہوئے، ان کے بارے میں بات کرتی ہے، ہم 3 دفعہ سوچتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ہم پہلے بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ریاست کا جو نظام گورا یہاں بنا کے دے گیا ہے ہمیں، یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے مفادات کی نگہبانی کے لیے، مگر یہ چلتا رہا، کوئی معیشت چلتی رہی، برا بلا نظام چلتا رہا۔ اب جب سے انہوں نے گندے کپڑے چوک میں دھونے شروع کیے ہیں، اور جب سے یہ حکمران اشرافی اپنی لڑائی چوک میں لے کے آئی ہے، تو ہمیں پتہ چلا یہ آئین کا کتنا احترام کرتے ہیں، یہ عدالت کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ یعنی مریم اور انگریز صاحب بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب معزز جج جو ہیں وہ مرتبہ بجا صاحب آپ استعفیٰ دے دیں۔ مجھے یہ بتائیں از اٹ سم کائنڈ آف جوک؟ مطلب آپ کی کیا کریڈینشیل ہے؟ آپ کو اسمبلی کا الیکشن جیت کے نہیں آئیں گے، آپ ایک نامینیٹڈ ہیں، میں بڑی احترام کرتا ہوں آپ کی، بڑی ماشاءاللہ گفتار کی آپ نے، وہ بڑی ایک ہے، اور مجھے لگتا تھا جب وہ گفتگو یہ بات کر رہی تھی تو مجھے ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ شاید ان سے کچھ مجبوری نہیں کھلوائی جا رہی ہوگی، ورنہ وہ اتنی سینسیبل ہیں کہ یہ بات وہ نہ کرتے، کیونکہ آرٹیکل 6 تو انہوں نے توہین عدالت انہوں نے کر دی ہے، اب وہ معزز جج صاحب اس کو نوٹس دیتے ہیں یا نہیں دیتے، مگر سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ایک بات پاکستان کے عوام کے سامنے ثابت ہو گئی ہے، وہ یہ کہ ان کے دل میں کسی ادارے کا احترام نہیں ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کے بندے کو اسٹیبلشمنٹ لا کے بٹھا دے تو دنیا کی سب سے خوبصورت اسٹیبلشمنٹ، نہیں تو چوک میں تمہارے نام لیں گے، اگر تم یہاں کیا ہے خاندانی راج، عمران خان از این ایبریشن فار دی فیملی، وہ خاندانی راج نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا خاندانی راج ہے یہ، اور صاحب اسے انگریزی میں اولیگارکی کہتے ہیں۔ اولیگارکی کسے کہتے ہیں کہ اولیگارکی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کے بڑے کاروباروں کے بھی مالک ہیں، اس کی اسمبلی کے بھی مالک ہیں، اس کی سینٹ کے بھی مالک ہیں، اور اس تمام پولیٹیکل اقتدار کو آپ استعمال کرتے ہیں اپنی نجی جو بزنس امپائر ہیں ان کو بڑھانے کے لیے۔ تو اب چونکہ یہ آپ میں لڑ پڑے ہیں، تو ان کے لڑنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ آئین سے کتنی ہمیں آئین روز تصویر کرتے ہیں، قوانین کہہ رہے ہیں آئین کی شکایت، آئین اب کیا ہے؟ طلال چوری صاحب ماشاءاللہ کتنے بڑے لیڈر ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جج نہیں ہے، پتہ نہیں بغض سے بھرے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ اچھا وہ کیا ہے کہ وہ جناب بڑے کیا عظیم الشان لیڈر عطا طارق صاحب کی شخصیت ماشاءاللہ دیکھیں، اور وہ سپریم کورٹ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، جن کے والد محترم کے بارے میں بڑے مجھے تو میرے والد صاحب کے کلاس فیلو بھی تھے ان کے جو والد۔ تو بات یہ ہے کہ آج انہوں نے بیسیکلی اس ریاست کو اگر کوئی انڈرمائن کر رہا ہے، اس اسٹیٹ کو کوئی انڈرمائن کر رہا ہے تو یہ خود کر رہے ہیں، ججوں کو یہ برا بلا کہہ رہے ہیں، جرنیلوں کو تم اندر کر دو، میں تو نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ یہ جو ریاست ہوگی ماں کی جیسی، وہ اپنی ماں کو چوکوں پہ کھڑے ہو کے کیوں اس کو رسوا کر رہے ہو؟ یہ تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ریاست تو یہ تھی ماں، یہ آپ کی عزت ماں، 4 ٹکے آپ کے اسٹیٹ پہ آئے، اور آپ کی دولت کی جو غلاظت ہے وہ اس نے بدبو نکالی اور وہ باہر سماج میں نکلی، تو اس کے بعد آپ کی اوقاتیں سامنے آئیں گی اور اب آپ نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہی کہتا ہوں کہ نیچے ایک لاش ایسی سکتی ہوئی، اور اس لوگ ہیں جو انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے، کیونکہ یہ پیریڈ ہے وہ اپنی لیڈرشپ تلاش کرنے کا، جو اس وقت پوری دنیا میں یہی کرائسس ہے۔ دیکھو نا امریکہ کے عوام ٹرمپ کو لیڈر سمجھ رہے ہیں، وہ ان کا لیڈر نہیں ہے، مگر اس کے پیچھے چلے گئے ہیں۔ اسی طرح میں یہ بڑی ایک بات کرنے لگا ہوں، خاصا ناراض نہ ہو جائیں، میں سب بڑی
شفقت کرتے ہیں کہ یہ عوام سمجھ رہے ہیں کہ ان کا لیڈر عمران خان ہے. نہیں ہے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کو میں نے بھی کہا تھا اس دن آپ لیڈر ہوں گے جس دن آپ اس ملک کے ہر ناجائز دولت کو بہا کے عوام ضبط کریں گے. جو حرام کا مال کمایا گیا ہے اس کو جب تک آپ بہا کے عوام قبضہ کرنے کی اور عوام میں اس کو خرچ کرنے کی آپ منشور نہیں دیتے تو پھر آپ جس کے لیڈر ہیں وہ اسی کے لیڈر ہیں. تو انہوں نے کیا تھا اسحاق ڈار کی جو رہائش گاہ تھی اس کو انہوں نے مسافر خانے میں تبدیل کیا تھا. انہوں نے ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں آپ کو, لیکن وہ ایک اکیلا خان کس طرح سے سر وہ جو سوئس بینکوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے وہ باہر کے ملکوں میں ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ خان اکیلا کیسے لے کے آئے؟ یہ ٹوکنزم ہوتا ہے. اس انگریزی میں کہتے ہیں ٹوکنزم. وہ جی دیکھیں کالا جو ہے صدر بن سکتا ہے امریکہ میں, اور جتنے کالے جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ایک مثال دے کے نا اس کو جنرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک چیز سے نہیں ہوگا. یہ ہوگا مثال کے طور پر اسحاق ڈار صاحب کا جو ہے وہ بیان پڑا ہوا مجسٹریٹ کے سامنے, وہ منی لانڈرنگ کرتے رہے نواز شریف کے لیے. وہ کدھر گیا؟ وہ سپریم کورٹ میں سے ریلیف لے کے آ گئے تھے, وہ کیس ہی ختم ہو گئی. اچھا پھر اس کے بعد وہ اشتہاری تھے تو پہلے آ کے انہوں نے حلف اٹھایا اور پھر جج عدالت میں جا کے انہوں نے اس کی بولی اپنی زبان. تو اس لیے یہ جتنا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیریڈ ہے اس میں ان لوگوں کے چہروں سے نقاب بھیس بدلے ہوئے. میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مثال آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک صحافی ہوں. میں ایک صحافی ہوں تو میں لفافہ پکڑ لیتا ہوں یا مال لے لیتا ہوں, میرا پیشہ بدل جاتا ہے. اب میں کمیشن ایجنٹ ہوں, صحافی نہیں ہوں, اور میں کمیشن ایجنٹ کا پنجابی میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا. تو یہ باہر تختی اور لگی ہوئی ہے, اندر پیشے اور ہے. اندر کیا ہوتا ہے؟ کمیشن. مال نہیں کھایا کمیشن انہوں نے. میں تو نہیں کہہ رہا تھا, بے نظیر بھٹو صاحب نے کہا تھا نا, جواب دے اس کا کہ یہ اس کی کیک بیک کس نے کھائی تھی, یہ آپ کی موٹر وے کی. اسی طریقے سے تو یہ بیسیکلی اٹ از این ایج آف ایکسپوجرس. یہ عمران خان کے بارے میں کسی نے اچھی بات کی, اس نے اور کیا یا نہیں کیا, ننگا کر گیا ان کو, عوام کو پتا چل گیا کہ یہ ہے. لیکن عمران کیا کسی ریولیوشن کو کیری آؤٹ کر سکتا ہے؟ آئی سیریسلی ڈاؤٹ ہے. اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اپنی صفوں میں سے لیڈرشپ اس ملک کے عوام کو تراش کے لانی پڑے گی, اپنی صفوں میں سے, جس کے مسائل میرے اور آپ جیسے ہیں. جیسے پتا مثلا آج فائنینشیل ٹائمز میں اسٹوری میرے بھائی دوست کیا نام ہے سب آنے دیں گے آپ کی اور میری صفوں میں سے کسی عوام میں سے اگر کسی کو تو وہ تاریخ رستہ دے دیتی ہے. لینن بھی آ گیا, کوئی ایک سنگل آیا تھا 1917 میں جو رشین ریولوشن تھا اس میں لوگ آئے تھے. اس میں لیون ٹروٹسکی کون تھا, ولادیمیر ایلیانوویچ لینن کون تھا, وہ ایک معمولی سے درمیانے درجے کے افسر یعنی اسکول کے کسی ملازم کا بچہ تھا. اسی طریقے سے آتے ہیں لوگ, آئیں گے. یہ تاریخ کا پیریڈ جو ہے نا پچھلے 89 سے لے کے اب تک یہ جو گانا بچایا ہے انہوں نے مل جل کے, خاص طور پر سوویت یونین کے نظام کے بعد جو انہوں نے ڈرامہ کیا ہے وہ سارا اٹس کمنگ ڈاؤن کریش ہے. یہ ٹوٹ پھوٹ کے پیچھے ہمارے اسٹالنزم کا ملبہ پڑا ہوا ہے, کیونکہ وہ بھی کوئی ریئل سوشلزم نہیں تھا جو سوویت یونین کا تھا. سامنے ہمارے سرمایہ داری کا ملبہ پڑا ہوا ہے, اب یہاں سے نیچے نکالنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک سوشلزم جو ہے وہ ہی انسانیت کا حل ہو سکتا ہے. اگر اس سیارے پر انسان نے بندے کے پترن طرح رہنا تو پھر دیکھو نا, ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہوا کی سلینڈر بھر بھر کے بیچتا ہے, سورج کی روشنی بیچتا ہے, اور یہ کریانے والوں کے ہاتھ میں آ گیا یہ دنیا, اس لیے ہم سارے برباد ہو گئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ فیز نہیں رہے گا. انسان اپنی لڑائی لڑیں گے اور ایک جنگ مگر ایک لانگ بیٹل ہے. سر بس لاسٹ میں چاہتی ہوں کہ آپ بتا دیں جو پاکستان کا ایک عام آدمی ہے, ایک نوکری پیشہ جیسے لوگ ہیں جیسے میں ہوں, تو ہمارے لیے کیا کوئی اچھی خبر آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں, کچھ سالوں میں, کچھ مہینوں میں کوئی یہ جو آپ کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے مسائل ان کے مسائل ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نام نہیں لیتے, یہ جو 5-7 اسٹار ہاسپٹل ہے ہم تو اس کے باہر سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. ابھی آپ چلے جائیں کسی سرکاری اسپتال میں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک امبو ہے, بھاگ رہے ہیں لوگ وہاں رستے میں پڑے ہوئے ہیں, وہ پڑے. تو میں یہ سمجھتا ہوں انہیں آرگنائز ہونا پڑے گا ڈیموکریٹکلی. انہیں اپنے رائٹس جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں انشرائن کیے گئے ہیں اس کے لیے انہیں موومنٹ بنانی پڑے گی. ٹریڈ یونین کے جو لوگ ہیں اس کو مضبوط ہونا پڑے گا. ورکرز بڑی شدت سے اور بڑی طلب والی نگاہوں سے کسی لیڈرشپ کو مانگ رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں.
اور میرا خیال ہے وہ ضرور ملے گی. میں انکریڈیبل آپٹیمسٹ. مجھے لگتا ہے کہ یہ پیریڈ بھی عارضی ہے اور اس پیریڈ کے بعد عمران سے نوجوانوں کی محبت کا میں بڑا احترام کرتا ہوں اور ہمیں عمران خان صاحب کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے خلاف یہ کیسز کچھ 2 نمبر اس طرح نہیں ہوں گے. آج روٹی سستی کر دو عمران ختم ہو جائے گا. وہ تم کر نہیں سکتے. عمران ختم ہو نہیں سکتا. اور عمران اگر آتے ہیں تو ان کے اتنا بڑا ایکسپیکٹیشنز کا پہاڑ ہے, وہ کیسے کریں گے؟ ان کو آ کے یہاں پہ پہلے بجلی نیشنلائز کرنی پڑے گی. انہیں یہاں آ کے ذرائع پیداوار کو عوام کے حق میں استوار کرنا پڑے گا. مگر وہ کیا جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا, ہم بات کریں گے. آئی سیریسلی ڈاؤٹ ہے بیکاز وہ تو خود اپنی فیکٹری چلاتے ہیں, ان کے خود اپنا کوئی اسٹیل کا کام کاروبار ہے. تو یہ ہے یہ جو جب تک دھندا کرنے والوں کے ہاتھ سے ہم سیاست لے کے, سیاست پیغمبروں کا پیشہ ہے, سیاست جو ہے وہ ان کا پیشہ نہیں ہے. دھندا کرنے والوں کو, اور سیاست دھندا نہیں ہے. تو جب تک اس پیشے کی عزت ہم اسی وقت بنا سکیں گے جس وقت اس کے جو صحیح رائٹ فل ایئر جو اس کے مالک ہیں, عوام ہیں, جو ان کے ہاتھ میں لیڈرشپ آئے گی تو رستے کھلیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا, میں فائنل ختم کرتا ہوں بات, کہ آج کا جو عالمی کرائسس ہے, معاشی بحران جو ہے, وہ رستہ کھول رہا ہے ان سمتوں کی طرف, اور ہمیں ایک امید رکھنی چاہیے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.